Audio Jungle. नाजरीन, क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम उभरता पाकिस्तान नादिर वली खान के साथ। पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के सामने आया है। पहली दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ को इतना सीरियसली लिया है कि उसके बारे में एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। जब हम बात स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ की करते हैं, वहाँ हमारे जहन में एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। इसी तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के उभरते हुए सितारे को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ताकि हम उनसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकें। मैं आपका उनसे तारुफ करवाता हुआ चलूँ। बेसिकली पेशे के एतबार से तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी और साथ ही एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ के 2 स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया। एक उनकी कंपनी फाइनेंशियल अनलिमिटेड जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रही है। बेसिकली जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो एक स्मॉल इंटरप्राइज से उन्होंने स्टार्ट लिया। आज वो टेक ऑफ कर रहे हैं टुवर्ड्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इतने कम अरसे में इतनी सक्सेसफुली किस तरह स्मॉल से एक लार्ज इंटरप्राइज़ की तरफ ट्रांजिशन की है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अली अवैस खान। सर, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क का। सर, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आपकी आमद किस तरह हुई, इस बारे में बताइएगा। दूसरा, आप बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने कैरियर में जब पीक पे जाता है तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। आप एक ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और ठीक ठाक अर्निंग आप कर रहे थे। आपने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आना क्यों पसंद किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नादिर। लंबी कहानी है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा। बेसिकली जैसे ही मैंने अपनी तालीम ख़त्म की तो उसके बाद मैं डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पोजीशन पर मैंने काम किया। तो मसला ये आता था कि कुछ सालों बाद मुझे उधर क्योंकि सेम नेचर का काम होता था तो मैं बोर होना शुरू हो जाता था। मेरी फितरत में एक शुरू से ही चीज़ थी कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो नया हो, जो पहले किसी ने ना किया हो। तो इसलिए मैं किसी भी जगह पर 2 या 3 साल से किसी भी बहुत अच्छी पोजीशन पर मैं टिक नहीं सका क्योंकि मुझे उधर बोर हो जाता था और कुछ आगे कोई इनोवेटिव काम करने का उधर गुंजाइश नहीं होती थी। तो फिर मैं अपनी जॉब शिफ्ट कर लेता था। तो 2007 में जब मैं लास्ट टाइम 2007 में यूनिवर्सिटी में उस वक्त था और मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वही सेम रूटीन थी, वही पढ़ाना, आगे कोई इनोवेटिव काम नहीं था। अगर मैं करने की कोशिश भी करता तो वो बड़ा उसके ऊपर अजीब सा रद्द-ए-अमल होता। तो मैंने बस फिर यही सोचा कि इस तरह तो मैं अगर इसी तरह मैं जॉब्स करता रहूँगा तो मैं कुछ वो जो मेरे फितरत के अंदर चीज़ थी, कुछ इनोवेटिव, कुछ ऐसा काम करना जो पहले किसी ने न किया हो, तो वो मैं नहीं कर सकता। ये वजह थी जिस वजह से मैंने अपनी जॉब्स छोड़ी और मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया 2007 में। और आपके सामने है कि अब 2020 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा मुझे, उसके अलावा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा मसला ये था क्या मसाइल थे। लेकिन अब माशाल्लाह ये है कि हम मोर देन 200 एम्प्लॉइज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो ये थोड़ा सा जर्नी था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कैसे मैं जॉब्स को छोड़कर मैं अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने की तरफ आया। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज़ को इनिशियली जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, उनमें लोग शुरू में ही बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं और डिसहार्ड हो जाते हैं और वो सक्सेसफुली उनकी ट्रांजिशन नहीं हो पाती टुवर्ड्स लार्ज इंटरप्राइज़। आपने उन सारी हर्डल्स को इन 10 साल अरसे में सक्सेसफुली पास करते हुए आज आप टेक ऑफ कर रहे हैं टुवर्ड्स अ लार्ज इंटरप्राइज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देखने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे, किस तरह उनके अगर इंटरप्राइज़ अगर उन्होंने स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप है, उनको स्ट्रगल्स आ रही हैं या हर्डल्स आ रही हैं, वो किस तरह ओवरकम के वो करके वो आराम से लार्ज इंटरप्राइज़ की तरफ बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। असल में ये 10 साल का नहीं थी, 13 साल की जर्नी है। एक चीज़ मैंने लर्न की इस जर्नी में कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत करनी पड़ती है और ख़ासकर पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इधर बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं,
لیکن ہمارے جو کچھ ہمارے ہاں ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے کہ ان آئیڈیاز کو پروموٹ کیا جائے. میرے کیس میں مجھے ڈبل سائڈ پہ محنت, کیونکہ ہمارا کوئی نہ کیپٹل وینچر مارکیٹ کا کانسیپٹ ہے, نہ آپ کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا بینکنگ سیکٹر ہے. جو میں نے فیلڈ چوز کی جس میں انوویٹو کام کرنا چاہ رہا تھا وہ آئی ٹی کا سیکٹر تھا, اور وہ بیسیکلی میں نے اسٹارٹ اپ بھی بیسیکلی اپنا جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ تھا اس کو میں نے انوویٹیولی آئی ٹی کو یوز کر کے کیسے انہانس کرنا ہے تاکہ وہ کچھ اس طرح کے سسٹمز ہم بنا سکیں جو کہ دنیا استعمال کرے, جو آپ کو بزنس کو چلانے میں مدد دے. تو آئی ٹی کو میں نے چوز کیا تو کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آئی ٹی ایسا ایریا ہے جس کے اندر ہم انوویشن لے کر آ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک آئی ٹی کو انڈسٹری کا کہتے تو ہیں آئی ٹی انڈسٹری, لیکن اس ریئل سینس میں آئی ٹی انڈسٹری کنسیڈر نہیں کیا گیا, کیونکہ اب اگر آپ کوئی آئیڈیا لے کر جائیں, اگر آپ لون بینک سے دیں تو وہ آپ کو لون نہیں دیں گے, آپ کے آئیڈیاز کو پروموٹ نہیں کریں. آپ کے جس طرح دنیا جہاں میں اسٹارٹ اپس کے لیے کیپٹل وینچر مارکیٹس اویلیبل ہیں جہاں پر آئیڈیاز اپنے آپ کے لوگ اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں, ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں, اور ان کو پھر جو کیپٹل وینچر مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں ایکویٹی کے بیس پر ڈفرینٹ. اور ان کو کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ جو اسٹارٹ اپ میں سب سے بنیادی جو اسٹارٹ اپ چلانے میں مسئلہ آتا ہے وہ فائنینشیل ہے. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ میں خود پہلے چونکہ میں ارن کر سکتا تھا, میں وہ ارن کرتا اور پھر اس کو میں اپنے اسٹارٹ اپ میں یوٹیلائز کرتا. تو میں نے تو اس طرح گرو کیا, لیکن جو کام میں مطلب 3 یا 4 سال میں کر سکتا تھا اس کا ٹائم اسپین 13 ایئرز ہو گیا, کیونکہ دونوں سائڈ پہ, کیونکہ میں نہ لون لیا نہ کسی ایگزیکٹلی لیک آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی وجہ سے جو اسٹرکچر نہیں ہے. انسٹیٹیوشن تو ہیں لیکن اس سیکٹر کو تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ہماری 4 سے 5 بلین ڈالر کی ہماری انڈسٹری بن گئی ہے آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ جائیں بینکس میں ٹرائی کریں تو وہ بالکل آپ کو ہارڈ ویئر کے لیے تو وہ دے دیں گے لون, لیکن آپ کو برین ویئر کے لیے لون نہیں دیں گے. اور ادھر تو ہے ہی بیسیکلی تمام ہے برین ویئر ہے جو امپورٹنٹ ہے. تو انفارچونیٹلی ابھی ادھر اتنا رجحان نہیں, اس میں گورنمنٹ کا بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اس میں فل سپورٹ کرے. ٹیکس کے حوالے سے, ٹیکسیشن کے حوالے سے سپورٹ ہے. 2013 تک ان کو ایکسپورٹ پر ہم جو بھی ارن کر رہے ہیں اس کو ایگزامپٹ کیا ہوا ہے. لیکن اسٹارٹ اپ کو پش کرنے کے لیے تاکہ میکسیمم لوگ کامیابی کی طرف جائیں, ان کو پش کرنے کے لیے فائنینشیل اسٹرکچر اس طرح بنانا چاہیے, کیپٹل وینچر مارکیٹ ہونی چاہیے جہاں پر لوگوں کو آسانی سے اگر ان کے آئیڈیاز ہیں ایسے ہیں جو آگے جا کر بڑے بزنسز کی فارم میں اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, جو پاکستان کے لیے فارن ریزرو بڑھانے میں, کیونکہ آپ ایکسپورٹ کریں گے سروسز تو آپ مطلب یہ مثال کے طور پر آپ کاٹن ایکسپورٹ کرتے ہیں تو فزیکلی آپ کو کاٹن, ادھر آپ نے صرف سروسز ایکسپورٹ کرنی ہے اور آپ کو بڑا اچھا ریٹرن ملے گا. تو اس سیکٹر کو اگر پراپرلی اگر اس کا اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کر ایسی پالیسی بنائے کہ ان کو فائنینسز نئے اسٹارٹ اپس کو, نئے جو برین ہمارے نکل رہے ہیں, نئے لوگ جو آ رہے ہیں بڑے ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں, بڑے اچھے کیونکہ میرے پاس آئے روز میرے پاس اچھے کیونکہ ینگ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, فریش گریجویٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو بڑے زبردست آئیڈیاز, کئی کے آئیڈیاز پہ ہم نے کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا. تو اگر یہ گورنمنٹ اس چیز میں انوالو ہو, ان کو پش کرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو, آپ سرٹن پورشن آف جو ڈیٹ جو آپ دے رہے ہیں 2% 4%, وہ آپ اگر آپ 100% اگر لون دے رہے ہیں اس کا 2 to 4% اس سیکٹر میں دیں, ان کے اوپر لازم کریں. اگر وہ نہیں کرتے اس کی پینلٹیز کریں اور ان کو کنسیشن بھی دیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ ہوتی ہے بیڈ ڈیٹس ہوتے ہیں تو ان کو سپورٹ بھی کرے اسٹینڈ پہ. لیکن اگر اس طرح کے 1 2 3 اسٹارٹ اپ بھی ہمارے کامیاب ہو گئے نا تو وہ اتنا امپیکٹ ہمیں اچھا پازیٹیو امپیکٹ ڈال دیں گے کہ اگر آپ کے 90% اگر فلاپ بھی ہوتے ہیں 10% بھی اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اوور آل ون سچویشن ہوگی. تو آپ کا جو فارن ریزرو ہے, آپ کی فارن ایکسپورٹس ہیں آئی ٹی میں, وہ $4 سے $5 ہیں. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو $50 تک $50 بلین تک ہماری پوٹینشیل ہے, جو ابھی ہم صرف $4 to $5 اچیو کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر وہ پورا اسٹرکچر
ہو جائے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی سپورٹ کریں, گورنمنٹ بھی, اسٹیٹ بینک بھی, تو پھر یہ بہت آگے ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. آپ کے کیس میں تو آپ نے آئی ٹی اور اکاؤنٹنسی کا ایک فیوژن کیا, اور لکیلی وہ آپ کا جو ایک آئی ٹی کپلڈ ود اکاؤنٹنسی, اس نے ایک, اور آپ کی کنسسٹنسی اور وہ جو سارا آپ نے سفر بتایا, اس نے آپ کو کامیاب کیا. آپ یہ مشورہ ینگ انٹرپرینورس کو دینا چاہیں گے کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کو مطلب مد نظر رکھیں ضرور؟ کیا آپ مطلب مشورہ دینا چاہیں گے انہیں؟ آئی ٹی جو ہے نا وہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ صرف اس فیلڈ میں, بزنس کی ہر فیلڈ میں بہت اس کا کلیدی رول ہے. ایون گورننس میں بہت کلیدی رول ہے. اب تو پاسبل نہیں رہا کہ آپ وداؤٹ امپلیمنٹنگ ای گورننس آپ گڈ گورننس کو اچیو کر سکیں. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں, مثال کے طور پر میں ایگزامپل دیتا ہوں, پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ آپ کا جو پوٹینشیل ہے ٹیکس کلیکشن کا, ٹھیک ہے, اس کا آپ 10% بھی اچیو نہیں کر رہے ہیں. اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سب سے, اگر ڈفرینٹ کنٹریز کو کمپیریزن کریں, مثال کے طور پر میں کینیڈا کی ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا پورا ٹیکسیشن سسٹم اس وقت, آپ یقین کریں گے کہ ہمارا جو ٹوٹل فائلرز ہیں وہ 1% بھی نہیں ہے. کینیڈا میں 80% لوگ فائلرز ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ہماری 10 سے 12% بھی نہیں ہے. مطلب کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو اس وقت دنیا میں ٹیکس کلیکشن کے لیے سب سے بہترین آئی ٹی بیس سسٹم جس نے امپلیمنٹ کیا ہے نا وہ کینیڈا ہے, اور اس کے رزلٹ دیکھیں. اس کے بعد آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں, پھر ڈفرینٹ. اور اگر آپ ان کے کمپیریزن کریں نا پچھلے سالوں کے ٹیکس کلیکشن اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اور یا فائلرز کتنے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ اگر غور سے دیکھیں کہ جن کنٹریز نے اپنے تمام ٹیکس کلیکشن سسٹم کو آئی ٹی بیس کر دیا ہے, سسٹم بنا کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا, وہ اس وقت بہترین طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, منیمم خرچے میں میکسیمم اچیو کر رہے ہیں. یہی کام اگر پاکستان کے کیس میں جو پرابلم ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ٹیلنٹ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پیسے پراپر کلیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, وہ اسے لون لینا پڑتا ہے, فورن لون, انٹرنل لون بھی لینا پڑتا ہے. تو اگر پراپر آپ کا ٹیکس سسٹم کو آئی ٹی بیس کر لے, یہ ای گورننس کا ایک, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو آپ مشکل سے جو آپ کی 5,000 بلین روپیز کی آپ کلیکشن کا ٹارگٹ رکھتا ہے, وہ آپ آسانی سے اس کو آپ اگلے 5 سالوں میں 25,000 بلین تک لے جا سکتے ہیں. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, جو ٹیکس ریٹ ہیں ان کو ہاف کر کے ٹیکس ریٹ کم کرنے ہیں. آپ نے ٹیکس ریٹ جو جس میں آپ نے جی ایس ٹی, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, ان ریٹس کو آپ کم کریں گے, سسٹم امپلیمنٹ کریں گے, آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5 سالوں میں آپ 5,000 سے 25,000 تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر آئی ٹی جو ہے نا, یہ ہر شعبے میں اب بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اکاؤنٹس اس فیلڈ میں اس کا مین رول ہے, یہ آپ کے ہر شعبے میں, آپ کے ہیلتھ کے سسٹم میں دیکھیں, آپ انجینئرنگ سائڈ میں دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ٹی کو پروموٹ کرے تو اس کے اور بھی کئی امپیکٹ گورنمنٹ کے ان کی گڈ گورننس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا سر, میں نے آپ کا ایک پروجیکٹ دیکھا, آپ نے 2013 میں ایک گورنمنٹ کو پروپوزل بھیجا تھا آئی ٹی ریلیٹڈ ٹریننگز کے حوالے سے, وومن کی جاب کریشن کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا کچھ بتائیے, وہ بڑا میرا انٹرسٹنگ پروپوزل تھا. اچھا, مزے کی بات ہے, وہ 2013 میں تھا, اور وہ اس میں یوتھ کی جو آپ کے ایجوکیٹڈ یوتھ کی امپلائمنٹ تھی, اور اس میں نے جو فوکس کیا تھا نا وومن کو, کیونکہ ہمارا جو اس وقت گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی کے پی میں آئی تھی, تو تھوڑا سا ہمارا کلچرل بھی پرابلم ہے وومن کے لیے, وہ باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی تھی. تو ان کے لیے اسپیشلی میں نے فوکس کیا تھا. عام ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے بھی تھا, لیکن اسپیشلی وومن کے لیے کیا تھا. وہ اب ایک پورا پروجیکٹ تھا, ایک پورا اس کے ساتھ ایکو سسٹم تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے 3 ایئرس کے اندر 60,000, ہم نے صرف وہ ٹریننگ کا نہیں تھا سمپل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے.
جو میں نے اب دیکھیں اب میں نے مجھے آ رہی ہیں انفارمیشن لیکن کہ ڈفرینٹ وہی پروجیکٹ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ابھی 2020 میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ جسٹ ٹریننگ ہے. اس میں فرق یہ تھا کہ وہ ٹریننگ تھا ود گارنٹیڈ جاب. اب اگر آپ ٹریننگز دے رہے ہیں اور ان کو جابز نہیں مل رہی, اور خاص کر وہ جابز جو ہم نے جو پروجیکٹ کا حصہ تھی وہ فارن بیس جاب تھی, وہ پاکستان میں نہیں, وہ لوگوں نے بچیوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرنا تھا, اپنی جو اسکل ایکوائر کرنی تھی ان کو ہم ہی نے جابز بھی دلانی تھی, اور وہ ساری کی ساری فارن تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ادھر ہماری بیوروکریسی میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پروجیکٹ میں نے دیا تو میں تو ایکو سسٹم کا حصہ, مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف وہ کون سی, ایک تو اسکل کا پتہ ہے کہ کون سی اسکلز ہم ٹرین کریں گے, تو اس ایکو سسٹم جس میں ہم آلریڈی اپنے پرسنل کام کریں اس کے ذریعے ہم ان کو جابز بھی دلا سکیں گے. اب یہ جب بیوروکریسی کی طرف ان کو تو نہیں پتہ, وہ ٹریننگ تو دیٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم. ہاں اس وقت میں مانوں گا کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا, اس میں ڈیلیور کیا کہ وہ ٹریننگ کے ساتھ ان کو وہ جاب جو میں نے پروجیکٹ میں بتایا تھا پورے ایکو سسٹم کے ساتھ, تو وہ اگر ہو جائے تو وہ میرے خیال سے, ادروائز جسٹ ٹریننگ وداؤٹ providing any guaranteeing job, that would be a just I think disaster. That would be a disaster. That would be because وہ frustration increase کرے گا لوگوں کی اور بھی زیادہ. Exactly. تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں جتنے بھی جو مجھے کیونکہ ہم نے کافی فیلڈز میں دیے, تو ان کے ساتھ یہی ہوا, جب وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں لگا نا تو ان کے اپنا سوچنے کی ہوتا ہے, وہ طریقہ ہوتا ہے, وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو جو بندہ پروجیکٹ دیتا ہے اس کا اپنا اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار بندہ ان کو اگر میں 60,000 کر رہا ہوں تو میں وہ کون سا ایکو سسٹم ہے جس کے ذریعے میں جاب بھی دلا دوں گا. تو یہ ٹریننگ تو دلا رہے ہیں لیکن وہ جو ایکو سسٹم جو اس کے ساتھ پورا ریلیٹڈ تھا وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے جس نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے, جو بھی ڈفرینٹ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو اسی طرح میں نے لون کا بھی دیا, اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ایسے ہی ہوگا, کیونکہ وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹریننگ پر فوکس ہو رہا ہے, اس کے جابس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اس پروجیکٹ کے تحت کتنی جابس کریٹ ہونی تھی اگلے 5 سالوں میں؟ 3 اس وقت 2013 میں نے دیا تھا. اس وقت IT کے منسٹر تھے شاہ رام خان تھے. اگر وہ اس کو اس وقت امپلیمنٹ کروا لیتے تو ودن 3 ایئرس ہم نے 6 جن لوگوں کو ٹرین کرتے تھے سکسیزفلی ٹرین, تو ہمارے اس پروجیکٹ میں جو بندہ جو ٹیم تھی اس وقت ہماری جو امپلیمنٹنگ پارٹنر تھے, اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ صرف ٹریننگ نہیں دے گا, وہ ان کو جاب بھی دے گا. بہت زبردست. دیٹ واز دی بیسک objective of that project. کہ سمپلی ہم ٹریننگ کو نہیں کہہ رہے تھے, کیونکہ آلریڈی ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ تھا وہ پروجیکٹ ہم نے بنائی اس لیے تھا. میں نے خود اس پر پرسنلی میں نے اس پہ اپنا ٹائم لگا کر وہ میں نے بنایا تھا کہ جو جس ایکو سسٹم کو ہم اپنے بزنس کے لیے فالو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب, اور اس کو ہم گورنمنٹ کی سپورٹ سے گورنمنٹ لیول پر کرتے ہیں. تو وہ تمام کے تمام جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم لڑکے لے رہے ہیں یوتھ, جس طرح وہ کام ہم انڈیویجول میں بھی کر رہے ہیں لیکن کم تعداد میں, ٹھیک ہے, اپنے ہمارے ریسورسز. تو ادھر وہ ریسورسز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 2-2.5 لوگوں کو ہم کر چکے ہیں. تو وہ پچھلے 7 سالوں میں, تو اس وقت وہ 3 سالوں میں تھا, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں تھے, پائلٹ پروجیکٹ تھا, پھر پورے پاکستان کا ایک علیحدہ تھا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پروجیکٹ آتا ہے وہ چرایا جاتا ہے. وہ میں اگر آپ کہیں گے میں بتا بھی سکتا ہوں سارا, لیکن اس کی کیونکہ ایسنس کا, اس کا پورا سسٹم کا اس نالج یا اس کا ایکسپیرینس یا آپ کے جو لنکس ہوتے ہیں چونکہ ان لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتے, تو وہ اس کا ایک اپنے فائدے والا ایسا اٹھا کر وہ کام کرنے کی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم کام کر رہے ہیں, حالانکہ ہوتا ہے اس کا رزلٹ 0 ہے. ہاں میں اس وقت مانوں گا, پھر میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ وہ ٹریننگ دے کے ساتھ ان کو گارنٹی بھی کریں کہ وہ جاب کریں گے, اور لوکل نہیں فارن جاب, جس سے آپ کے فارن آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, فارن ریزروز جو آئیں گے تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا بھی ایشو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. جیسے آپ انڈیا دیکھیں نا, انڈیا کو کب سے بوسٹ ملا؟ پہلے دیکھیں جب تک وہ IT میں آگے نہیں تھے تب تک وہ ان کی اکانومی بہت بیکورڈ تھی. کیونکہ دیکھیں اس کی مثال میں دیتا ہوں, گھر میں اب آپ کے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں جتنے سے آپ مشکل سے آپ گزارا کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی اسٹریم آف انکم جو ان کی کیس میں IT تھی آ گئی بہت بڑی, جس کی آپ کا گزارا تو پہلے بھی ہو رہا تھا, اب وہ پھر ایکسٹرا انکم ہے. پھر آپ سوچتے ہیں اچھی گاڑی بھی لیں, گھر بھی لیں,
آپ اس طرف سوچتے ہیں نا, آپ ڈیفینس کے لیے تو وہ انہوں نے ڈیفینس پر بھی وہ پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کے پاس وافر پیسے آ جاتے ہیں, تو ان کا اس سیکٹر نے پھر آپ دوسرے سیکٹرز میں پیسے آ گئے, آپ دوسرے سیکٹر میں بھی پیسہ لگا کے دوسروں کو بھی آپ لے کے آگے جا سکتے ہیں نا. تو کسی بھی کنٹری کا نا بنیادی طور پر انڈیا اور پاکستان تو ایگریکلچر بیسڈ اکانومی تھی, ایگریرین سوسائٹیز. ایگزیکٹلی, جو ہماری انڈسٹری بھی ہے وہ بھی ایگریکلچر بیسڈ ہے. تو یہ آئی ٹی ایسا سیکٹر تھا جس میں انہوں نے آگے ہم سے بہت آگے پازیٹیو اسٹیپ لیے, تو وہ اب دیکھیں وہ 400 بلین کو کراس کر گئے اور ہم 4 بلین پہ. دنیا ساری سر لیٹلی آفٹر لائک 1960s جو ہے وہ ٹورڈز ایگریکلچر سیکٹر, تو شاید پری 1960s کی بات ہے, کے بعد ہوا ہے یہ, اور دنیا ساری 1980s کے بعد جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے ٹورڈ سروسز سیکٹر اور آئی ٹی والی سائڈ پہ لوگ سروسز میں ہیں. امریکہ سروسز سیکٹر میں بہت بڑی اکانومی کی بیک بون ہے. تو محمد علی اویس خان, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پالیسی میکرز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, اور محمد علی اویس خان نے جو اتنی قیمتی مشورے دیے ہیں جاب کریشن کے حوالے سے, اس کو ضرور نوٹس کیا جائے گا. تو ناظرین, ابھرتے پاکستان میں آپ کی اسی طرح کے ابھرتے ستاروں سے ملاقات کرواتے رہیں گے. کامنٹ سیکشن میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نادر ولی خان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.